बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, कैसी चल रही है आप सबकी ज़िंदगी? आई होप कि सब माशाल्लाह से बहुत खुश होंगे अपने घरों में। देखें जी जनाब, टाइटल देखें कितना खूबसूरत है। बहुत ही पुराना डाइजेस्ट है जिसकी वजह से इसका टाइटल थोड़ा ऐसा है। इतनी खूबसूरत ब्राइट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने जो नावल है ये मैंने कहाँ से चूज़ किया। ये मैंने जनाब चूज़ किया है शुआ 2000, मार्च 2000 शुआ। बहुत प्यारा नावल है। ऐसे हीरो की कहानी है जो 5 भाई होते हैं और फादर साथ रहते हैं और जो मदर हैं वो मतलब डिवोर्स लेके चली जाती हैं। तो वो जो सारे भाई होते हैं ना, उनको ना औरत ज़ात से नफ़रत हो जाती है। तो उसी पे बेस्ड है ये। हीरो की जब शादी होती है हीरोइन से, हीरोइन का करैक्टर बहुत ही प्यारा है। बेचारी बहुत ही मतलब ट्राई करती है, बहुत स्ट्रगल करती है वहाँ पे सरवाइव करने की। उसी पे बेस ये बहुत प्यारी स्टोरी है। कैसे वो इन सबको सीधा करती है, राह रास्त पे लेके आती है, उनको अपना एहसास दिलाती है कि वो जो है औरत ज़ात से नफ़रत जो है ना वो प्यार में तब्दील उनकी हो जाती है। बहुत प्यारी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। फूल कलियां बहार बाय आलिया हिरा। बेटा, इंसान को हर काम खुलूस दिल और साफ़ नीयत से करना चाहिए। नीयत साफ़, मंजिल आसान। हमारी ज़िंदगी दूसरों से मुंसलिक होती है। हम दूसरों के लिए हैं और दूसरे हमारे लिए। महज अपने लिए जीना तो ज़िंदगी नहीं होती। अपने लिए जीने वाला सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचने वाला तन्हा हो जाता है, उसका दिल सुनसान हो जाता है। मगर बाबा जान, लोगों को तो हमारी परवाह नहीं होती। वो हमारे बारे में इस तरह नहीं सोचते जिस तरह आप कह रहे हैं। यही तो फ़र्क है बेटा। हम ये क्यों सोचें कि लोग ऐसे तो नहीं सोचते। अगर हम लोगों की सोच से अपना रास्ता निकालेंगे तो खसारा हमारा ही है। हमारी अक्ल व शऊर, क़ुव्वत इस्तदलाल, क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत इदराक को मजबूत और मरबूत होना चाहिए। मगर बाबा जान वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। मरियम बेटा, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है और जैसे तुम वाबस्ता उसका मिजाज समझने के लिए तुम्हें अभी वक्त दरकार है। लम्हों में तो कायनात के इसरार समझ में नहीं आते और तुम्हारी ये मुश्किल ये है कि वहाँ तुम्हारा हम उम्र कोई नहीं। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने रुककर सिगार का कश लिया। वो बेचैनी से उंगलियां चटखा रही थी। अच्छा चलो अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ, उन्होंने ध्यान बटाया। जी। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो तहरीम के मुतल्लिक ही सोचते रहे, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 2 माह हुए थे। उसका मसला बहुत ही अजीब था। वो ममता को तरसी हुई लड़की थी। माँ अरसा दराज पहले रुखसत हो चुकी थी। 2 बहनें थीं और 1 भाई था। बड़ी बहन अमेरिका ब्याह कर चली गई, भाई पढ़ने के लिए जापान चला गया। बाबा का अपना बिजनेस और मसरूफियात थी। घर में एक दादा जान की ज़ात थी जो उसे ज़माने के रमूज समझाते रहते थे। तहरीम फितरतन हसास और नाजुक सी लड़की थी। वो हर बात का सिर्फ रोशन पहलू देखने की आदी थी। घर में कोई औरत नहीं थी। बाप, दादा और भाई, बस यही लोग उसके इर्द गिर्द थे। बहन शादी पर आई थी। तैयारियों में बहुत वक्त गुजर गया और वो तहरीम के पास बैठने की ख्वाहिश, बहुत कुछ जानने पूछने की हसरत लिए पिया देश सुधारी। उसे नई जिंदगी के बारे में कोई शऊर नहीं था। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, मगर पहले संगलाख पथरीली ज़मीन पर नंगे पाँव चलाता है। आबला पाई का दुख और अजियत और नारसाई का दुख देता है। ठोकर लगा कर गिराता है और फिर समेट लेता है। वक्त बहुत बेदर्द होता है, बहुत दुख देता है, मगर वक्त ही बहुत मेहरबान होता है। बहुत सी खुशियों से नवाजता है। आगे जाकर वह हाज लाज में भी उसे मर्दों की फैमिली मिली। उमर समेत वो सब 5 भाई थे। कोई बहन नहीं थी। माँ यहाँ भी नहीं थी। बहुत पहले वह हाज अहमद उन्हें तलाक दे चुके थे। औरत के बगैर घर कैसा होता है उसे यहाँ रहकर अंदाज़ा हुआ। ये लोग माँ की ममता से नावाकिफ़ थे, बहन की मोहब्बत से बेबहरा। घर का निज़ाम खान सामा के हाथों में था। उसकी रिहाइश उधर ही थी। माँ सी आती, घर की सफाई सुथराई के लिए धोबी आता, गंदे कपड़े समेट कर ले जाता। एक माली था जो घर के चारों तरफ लगे लॉन में घूमता रहता, काम कम आराम ज़्यादा करता। यहाँ हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज़ जो मुशतरक थी और उन सबको आपस में बाहम मरबूत करती थी, वो औरतों पर बेएतबारी थी। उनके नज़दीक औरत की कोई इज्जत, कोई हुर्मत नहीं थी। औरत उनके लिए महज खिलौना थी जो महज इंजॉयमेंट का ज़रिया थी। उन सब की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। औरत उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी। वो औरत के अदब एहतराम से नावाकिफ़ थे। उन्हें रिश्तों की कोई भी डोर नहीं मिली थी।
माँ का एतबार एतमाद तो मुद्दतें गुजरी थीं, पारा पारा हो चुका था। बहन की मोहब्बत मिली ही नहीं थी। ख़ानदान में भी जाते, हंसी मजाक खेल और वापस आ जाते, और उन सब के मिजाज देखकर हैरान थी। उमर उसका शौहर मालूम नहीं क्यों उसकी शादी की गई। तहरीम उसकी महज ज़रूरत थी, मोहब्बत न बन सकी। ये सब लोग घर से बाहर खुश रहते थे। घर में उनके चेहरों पर एक तनाव, एक खिंचाव रहता था। दूसरे नंबर का फारूक, जिसके मिजाज इस कदर तीखे थे कि बात करना तो दरकिनार, नज़र उठाकर देखना में जुर्म था। सिर्फ काम से काम रखता। वो एमएससी का स्टूडेंट था। तीसरे नंबर का जुनैद, क्रिकेट का शैदाई, मौसीकी का दीवाना, जो महज वक्त गुजारी के लिए अक्सर उससे बात कर लेता था। उसका मुस्तकबिल क्रिकेट से ही वाबस्ता था। चौथा भाई शोएब, जिसकी आंखों में शक व शुबहात का तूफान उमड़ता रहता। उसने शायद किसी औरत से धोखा खाया था। अब किसी ऑफिस में लग कर लगी बंधी रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था। सबसे छोटा सैफ भी हद से ज़्यादा बदगुमानी का शिकार रहता था। उसके भी मिजाज नहीं मिलते थे। वो उन सब के मिजाज देखकर आलम तहय्युर में रहती थी। उनसे मुलाकात खाने के वक्फे में होती थी। सबकी अपनी अपनी ज़ाती मसरूफियात और दिलचस्पियाँ थी। अपने बाप फहाज अहमद से भी वाजबी सी बातचीत होती। वो खुद औरत के दुख का शिकार थे। उनकी ज़िंदगी खुद खत नाहमवार पर रक्सा थी। उसकी समझ में ये बात नहीं आई उमर के लिए उसका इंतखाब क्यों किया गया, जबकि उसे उसके मिजाज की ही लड़की दरकार थी। अक्खड़, बदमिजाज, बेतमाद। उसके पापा और दादा ने उस प्रपोजल को उसके लिए क्यों मुंतखब किया, जबकि वो सब जानते थे वो कितनी तन्हाई का शिकार थी। दादा जान की ज़ात ना होती तो वो कब की गुजर चुकी होती। सारा सलीका, तरीक़ा, रख रखाव एक बार सलीका सुघड़ औरत की तरह उन्होंने ही सिखाया था। खाला दूर थी, फुफ्फियों को अल्लाह ने तौफीक ना दी। बस साल के साल मिलने चली आती थी। उसका दिल गुदास था और वजूद मेहरबा, ख्यालात हमदर्दाना, लेकिन किसी मेहरबानी की तो इस घर के मकीनों को ज़रूरत ही ना थी। हो सकता था कि बाबा जान और दादा जान का ख्याल हो कि हमारी बेटी कमसिन, भोली भाली, नादान और सबसे छोटी है। आगे ना सास ना नंद, लड़के कब ठहरते हैं घर। लड़के कब ठहरते हैं घर में, उसका ही राज होगा। मगर ये उनकी भूल थी। जब ख्यालात बाग़ियाना हों और सोचें गैर मतवाज़न, तो ज़िंदगी में बहुत से मसाइल उठ खड़े होते हैं। दादा जान उसकी कश्मकश को समझ गए थे। हस्ब मामूल वला में गहरी दबीज़ खामोशी का राज था। सुर्ख रविश पर चलते हुए महसूस हुआ दरख्त, फूल, पौधे, पत्ते सब सर झुकाए हसरत यास की तस्वीर बने हैं। इन सब के दरमियान से गुजरते हुए हल्की सी हवा ने उसे सर उठाने पर मजबूर किया, और फिर वो सब हैरान हुए थे। किस कदर गहरी खामोशी है या अल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने बेडरूम में आ गई। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी छोड़ कर गई थी, साफ शफाफ, सिमटी हुई। वो धीरे से बेड पर बैठ गई, बेचैन सी निगाह घूमकर साइड टेबल पर रखी तस्वीर पर ठहर गई। सुर्ख और रूसी जोड़े में सर झुकाए उमर के पहलू में सिमटी धीमी सी मुस्कान, जबकि दूल्हा बने उमर का संजीदा बुर्दबार चेहरा। मैंने तो सहेलियों सखियों से सुना था कि बीवियाँ मैके जाती हैं तो शौहर और बेडरूम की सारी चीज़ें उदास हो जाती हैं। हर चीज़ बेतरतीब होकर चीख चीख कर अपने महबूब के लिए फरियाद करती है। मगर यहाँ उसकी आंख भर आई। ज़रूरत भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं। फिर उससे दोनों हाथों पर सर गिरा लिया। बाबा जी, ये सब लोग कब तक आएंगे। खुद को नॉर्मल करने के लिए वो लाउंज पे खड़ी थी, और शाम के 6 बज रहे थे। वो सब तो देर से आएंगे। खाना बना लिया जी, बस तैयार होने वाला है, 1 कप चाय मिल जाएगी। ज़रूर बेगम साहिबा। खानसामा उलझे कदमों किचन में चला गया। वो भी पीछे आ गई। खानसामा की बेटी जमीला बर्तन धो रही थी, बीवी प्याज काट रही थी। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो। वो खुश दिली से मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक जी। बाबा, कितने बच्चे हैं आपके। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। 8 बच्चे हैं जी। पढ़ाया भी है, ये सब काम करते हैं। सरसरी निगाह अपने जारे मतवज्जा जमीला पर डाली। बस बेगम साहिबा, गुजारे लायक पढ़ाया है। गरीब लोग पढ़ा लें या पेट भर लें, सबकी शादियां भी कर दी हैं। अब तो बस 3 बच्चे रह गए हैं। छोटी उम्र में ही शादियां कर दी थी। ओह, उसे अंदर ही अंदर शदीद तासुफ मलाल हुआ। छोटी उम्र एक गरीबी से निकलकर दूसरा गरीब जहन्नुम। ये लें जी। खान सामा ने चाय उसकी जाने बढ़ाई। शुक्रिया बाबा कहकर एक सिप लिया। चाय बहुत मज़ेदार थी। वो कप लेकर बाहर आ गई। हर जानिब सन्नाटे के साथ अंधेरा भी उतर रहा था। उससे तमाम कमरों की और लॉन की लाइट्स ऑन कर दी। 7:30 बज रहे थे। उससे फ़ोन उठा लिया, इतना तो हक था उसका। अच्छा तुम। ड्राइवर पहुंच गया था टाइम पर। लहजा नॉर्मल था, ना शौक था ना बेकरारी, ना इंतज़ार और इश्तियाक का मुंतज़िर लहजा। जी, आप कब तक आएंगे। अभी तो मुश्किल है आना, कुछ लोगों के साथ बिजनेस डिनर है, 11 बजे तक वापसी होगी।
اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، وہ میں اچھا خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا اور وہ بیٹھی رہ گئی، نہ حال پوچھا نہ بے قراری کا اظہار کیا۔ یہ بھی نہیں کہ دن کیسے گزرے اور نہ اسے پوچھنے دیا، خرچ سے فون رکھ دیا، وہ بل کھا کر رہ گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کس خطاب سے نوازے صاحبزادے عمر و حاج احمد کو۔ پہلے پاپا آئے، پھر سیف، پھر عمر۔ کیسی ہو بیٹا؟ ان کا لہجہ قدرے نم تھا۔ جنید نے ایک نگاہ دیکھا، پاپا میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ کھائیے، عمر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تحریم نے تو صرف آواز سنی، بے اختیار پلیٹیں اٹھا کر باہر آئی۔ عمر جا چکا تھا۔ اس قدر بے رخی؟ بیٹا خانسامہ کدھر ہے؟ یہ اس کا کام ہے، پاپا نے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں پاپا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے خود کو نارمل کیا۔ کیسے ہو جنید؟ ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ جنید نہا کر فریش ہو کر آ گیا۔ بالکل بھائی، آپ سب کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ میری دادا جان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو جلد ہی آ جاتی۔ وہ اسی خوشی میں خوش ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کے دادا جان کی؟ جنید نے اس سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے اب تو۔ چلیں کسی دن چلیں گے آپ کے دادا جان سے ملنے۔ وہ اپنے بھائیوں سے قدرے مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ کھانے کے دوران وہ اسی سے باتیں کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے آ گئی۔ پاپا رات کو چائے نہیں پیتے تھے۔ جنید اور تحریم نے ایک کپ آگے کر لیا۔ تحریم نے جنید سے باتیں کرتے ہوئے ادھر ہی بیٹھ کر چائے پی، حالانکہ دل اڑ کر بیڈ روم میں جانے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت ضبط کی تصویر بنی تھی۔ جب تمہیں پرواہ نہیں تو ہم بھی یوں ہی سہی۔ مگر کبھی کبھی یہ مقولہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ عمر اور تحریم دونوں نے ایک مختلف زندگی گزاری تھی، مختلف ماحول دیکھا تھا۔ ایک زندگی کے بارے میں بااعتماد مضبوط تھا، ایک اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے بے اعتبار کمزور اور بدگمان تھا۔ یہاں گرتے ہوں کو تھامنا تھا۔ اور عمر؟ لاؤنج خالی ہو چکا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم کے ماحول نے اسے ایک دم سرد کر دیا۔ نائٹ ڈریس پہنے عمر بیڈ پر دراز تھا، مدھم بلب روشن تھا اور وہ غالباً صرف دودھ کے گلاس کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی سو گیا۔ نہ کوئی بات، نہ خیال، نہ محبت بھری سرگوشی، نہ بے قراری یہ دل کی داستان، بلکہ یہ تو مجبوری زبردستی کی عملی تفسیر تھی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا خود آگے بڑھے اور جھنجھوڑ کر احساس کی وادیوں میں لے آئے، مگر انا اور خودداری اس کے پیر پکڑتی تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیان اب تک ایک دوری سی تھی۔ صبح عمر اور پاپا کے آفس جانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی۔ سیف یونیورسٹی اور جنید گراؤنڈ چلا گیا ہوا تھا۔ کتنی خاموشی ہے یہاں۔ اس کے گھر میں بھی خاموشی تھی، مگر ایسی خوفناک نہیں تھی۔ یہاں تو 5 لڑکے تھے جوان، مگر لگتا تھا ان کی عمروں سے شوخی شرارت کسی نے نکال کر رکھ دی ہے۔ لگتا تھا کسی نے اسے قبول نہیں کیا، مگر قبول نہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ حاج لاج کے مکینوں کو عورت کا احترام کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ عورت کے ساتھ بیٹھ کر وقت کو رنگین تو بنا سکتے تھے، مگر انہیں گھر کی عورت کے ساتھ سلوک و برتاؤ کا پتہ نہیں تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ جمیلہ ٹیبل صاف کر رہی تھی، خیرہ صفائی کر رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنے نگرانی میں صفائی کروائی، کوریڈور اور سیڑھیاں دھلوائیں۔ ویسے بھی اسے صفائی ستھرائی کا خبت تھا۔ اسے ماسی کے ہاتھ کی صفائی پسند نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے میں پورا گھر صاف کر کے چلی جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ آج کیا پکائیں؟ خانسامہ پوچھ رہا تھا۔ بابا ابھی مجھے ان سب کی پسند کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ مینیو میں کباب، رائتا اور میٹھا ضرور رکھا کرے، اور آج آپ کھیر بنائیے گا۔ کھیر تو جی عمر صاحب کو بہت پسند ہے۔ خانسامہ مسکرایا۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنسی۔ اور کباب سیف بابا کو، رائتا جنید بابا کو۔ بڑے صاحب تو سادہ غذا کھاتے ہیں۔ چلیں میں آپ کا کچھ کام کروا دیتی ہوں۔ آپ کھیر مت بنائیے گا، میں خود بنا لوں گی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ خانسامہ بے اختیار مسکرایا۔ کتنی اچھی لڑکی تھی ملی تھی عمر بابا کو، گھریلو خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی، احساس رکھنے والی۔ مجھے یقین ہے بیگم صاحب آپ ضرور اس گھر کے دکھ سمیٹ لیں گی۔ ماں کی عدم توجہی، عدم دلچسپی اور خود غرضی نے انہیں بظاہر مضبوط مگر اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ انہیں آپ توجہ، محبت، خیال، دھیان سے ضرور تبدیلی لے آئیں گی۔ خانسامہ کہہ رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہمارے ہاں نوکروں کو اتنا سر پر نہیں چڑھایا جاتا، اور نہ ہی ان سے اتنی دیر ہنسی مذاق کیا جاتا ہے۔ نوکر اور مالک کے درمیان ایک حد ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے بھابھی صاحبہ آپ آئندہ اس کا خیال رکھیں گی۔ اسی وقت اندر آنے والے سیف نے نہایت اکھڑ لہجے میں اس سے کہا، اور وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئی۔ سیف نے قدم آگے بڑھا دیے۔ جس شخص کی رگوں میں اس گھر کے مکینوں سے وفاداری کا جذبہ ہو، جو اس کے گھر کی بنیادوں کا گواہ ہو، وہ ملازم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ پر خاموشی اس کے لیے ہی الزام تھی۔ کیا ہوا؟ اندر آتا عمر سیف کو اس طرح زیادہ دیکھتا رہا، پھر اندر آ گیا۔ شکوہ شکایت فضول تھا، ہو سکتا تھا کہ عمر بھی کچھ نہیں، ایسے ہی یہ اتنا غصے والا کیوں ہے؟ سر جھٹک کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم سے بدتمیزی کی ہے کیا؟ عمر نے حیات سے پوچھا۔ ارے نہیں، اس نے
سر جھٹک کر خود کو نارمل کیا. مجھ سے کیا بیچارہ بدتمیزی کرے گا؟ بابا کے ساتھ غصے سے بول رہا تھا اس لیے پوچھ لیا. ہاں، اس کا غصہ بابا پر ہی نکلتا ہے. عمر گہرا سانس لے کر چیئر پر بیٹھ گیا. بچپن سے بابا کے ساتھ رہا ہے نا، انہوں نے اسے گودوں میں کھلایا پڑھایا ہے، ان سے محبت بھی بہت کرتا ہے. اچھا، اسے عجیب سا لگا. جس سے محبت کرنا اسے ہی حقیر سمجھنا، کیا ملازم انسان نہیں ہوتے؟ جمیلہ چائے لے آئی. چلو چھوڑو، تم کیوں اتنی ہرٹ ہوتی ہو؟ یہ تو اسی کا کیا سب ہی کا انداز ہے. اور بابا مسکرا کر سب کے غصے سہتے. عمر نے عام سے لہجے میں کہا اور کپ اٹھا لیا. تم مصروف تو نہیں ہو؟ نہیں تو کیوں، چلو پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں. اس سے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا. اس عرصے میں یہ پہلی آفر تھی عمر کی جانب سے. مصروف ہو؟ اس کے انداز پر عمر نے پھر کہا. نہیں، اگر ہوتی بھی تو تمام مصروفیات اس آفر پر ترک کر دیتی. وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. کہاں؟ چائے تو پی دو. چائے پینے میں کہیں آپ کا ارادہ نہ بدل جائے. میں چینج کر کے آئی. وہ اندر بھاگی. یہ انداز، یہ محبت دیکھ کر عمر چائے پینا بھول گیا. وہ شادی سے بہت ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا انجام بھی پاپا کی طرح نہ ہو. اس کے اندر عدم اعتماد اور بے اعتباری کی فضا تھی. مگر پاپا نے کہا تھا اس گھر کو عورت کی ضرورت ہے. اب اور عورت تمہاری شادی کر کے ہی آ سکتی ہے. میں نے اگر شادی کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر لیتا. اور بابا، اگر میری زندگی میں بھی آپ کی طرح. وہاج احمد چونک کر اسے دیکھا. بیٹا، ماضی خود کو صرف وہاں دہراتا ہے جہاں زندگی نے زندگی کو سبق سکھانا ہوتا ہے. ویسے بھی اس گھر کے در و دیوار نے اتنی محرومیاں، مایوسیاں اور تاریکیاں دیکھی ہیں کہ اس گھر کے شب و روز اب خود کہتے ہیں کہ ہم پر روشن چمکتی ہوئی روشنیاں ڈالو، ہم پر جگنوں کی بارش کر دو، ہمیں تاریکیوں سے نجات دلاؤ. پھر کیسے تاریک ماضی خود کو دہرا سکتا ہے؟ بیٹا، کیا اس گھر پر خوشیوں کا حق نہیں ہے؟ بابا، میرے دل میں بے اعتباری ہے، خوف، دکھ ہے. مجھ سے اتنی بڑی قربانی مت مانگیے گا کہ میں. بیٹا، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، اس لیے زندگی کو اپنے انداز سے دیکھو. کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو. پاپا، میرے اندر بے یقینی زیادہ ہے، میں شاید فیصلہ نہ کر پاؤں. پھر تمہارے بارے میں فیصلہ کر لوں. اور پاپا، اگر وہ بھی. ہر عورت خود غرض، مطلبی اور خود پسند نہیں ہوتی بیٹا. ان کے لہجے میں دکھ ابھر آیا. کیا نہیں دیا تھا انہیں اپنی زندگی میں آنے والی پہلی عورت کی جھولی پھولوں سے بھرتی تھی، مگر وہ خود پسند تھی، اپنے انداز سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، زبردستی کی نہیں. ان کے 5 بچے تھے اور 5 بیٹے تھے. 5 بیٹے تو فخر کا احساس دیتے ہیں، مگر وہ ناشکری عورت تھی. پہلی محبت اس عورت پر ہمیشہ حاوی رہی. بالآخر وہ زنجیریں توڑ کر چلی ہی گئی. بچوں کی اسے پرواہ ہی نہ تھی. وہاج احمد اپنے بچوں کا جتنا خیال رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھا، مگر جو خوف، سراسیمگی، دکھ، اذیت، تنہائی، محرومی ان کی رگوں میں اتر چکی تھی، اس کا مداوع ممکن نہیں رہا تھا. انہوں نے خود پر خوشیاں حرام کر لی، مگر ان کی زندگی سے نکلی ہوئی عورت کا زہر ان کے بچوں کی رگوں میں اتر رہا تھا. عمر کی سوچ محروم تمنا تھی. ان کے بچوں کے چہروں پر دکھ کے کانٹے ٹھہرے تھے، کیونکہ وہ ماں کے ڈسے ہوئے تھے. ماں جس کے سر پر محبت کا تاج ہوتا ہے. یہ تاج تاراج ہو جائے تو ماں نہیں ڈائن رہ جاتی ہے، اور ڈائن اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. ایک ماں نہیں اپنے بچوں کی خوشیوں کو، سکون کو، ذہنی یکسوئی کو کھا لیا تھا. اور اب عمر. زندگی کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے بیٹا، اور ہر ایک کا علیحدہ تجربہ ہوتا ہے. محض دکھوں کے سائے کے بارے میں سوچ کر خود کو ہم تاریکیوں میں دفن نہیں کر سکتے. ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے. پھر پاپا، آپ نے خود پر خوشیاں کیوں حرام کر لیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا. وہاج احمد بیٹے کو دیکھتے رہ گئے. میں اس بات کو مانتا ہوں بیٹا، ماں اور باپ دونوں اولاد کے لیے ضروری ہے. ماں مر جائے تو باپ سنبھال لیتا ہے، باپ مر جائے تو ماں اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، اور خدا نخواستہ دونوں مر جائیں تو بچے یتیم ہو کر بکھر جاتے ہیں. تم لوگوں کی ماں مر چکی تھی، اور میں خود کو کیسے مار لیتا؟ مجھے تم لوگ عزیز تھے، تم لوگ کو خوش دیکھنا میری زندگی تھی. میں نے خوشی سے کیا کیا ہے ایسا؟ حالانکہ مجھ پر سب نے شادی کے لیے بہت زور ڈالا، لیکن میں دوبارہ آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا تھا. میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. رات کی تاریکیوں میں ماں کا کردار ادا کیا، شب کے اجالوں میں باپ کا. اگر باپ نہیں تو ماں کا سوال مت ٹالنا. پاپا سراپا سوال بن گئے. اس نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا. پاپا، مجھے زندگی گزارنے کا تجربہ نہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہوئی یا وقت میرے لیے آزمائش بنا تو مجھے مت مورد الزام ٹھہرائیے گا. وہاج احمد نے دھیرے سے اس کا شانہ دبایا. تم ایک بااعتبار اور پراعتماد شخص ہو، وقت تمہارے لیے خود فخر بن جائے گا. تحریم بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سمجھدار اور پراعتماد. دیکھنا وہ اس گھر کی تمام محرومیاں سمیٹ کر
گلزار بنا دے گی، ان کے انداز میں یقین تھا۔ اس سے تحریم کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی، تاہم تحریم جب اس کے بیڈ روم میں آ گئی وہ خود پر بند باندھ نہ سکا۔ وہ اس کی جانب بڑا تھا، وہ اس کی دلہن کو قربت ضرور دے گا مگر محبت اپنائیت کا احساس نہیں۔ اگر یہ اس کی ماں کی طرح نکلی تو وہ حاج احمد نہیں بنے گا، بلکہ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر واپس جاتا چوڑیوں کی چھنکار، پازیب کی ہلچل اور زیورات کی چھن چھن واپس حال میں کھینچ لائی۔ ابھی تو یہ قصوروار نہیں ہے نا۔ نازک، خوبصورت، معصوم، روشن آنکھوں والی تحریم آفاق اس کو اچھی لگی تھی، لیکن محض خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ اس نے محبت کا لمس کھینچ کر اپنائیت کا حصار دور کر کے ضرورتاً خود سپردگی دے دی۔ اس کے دل و دماغ میں خدشات و واہمیں تھے، ہر آن اسے یہی محسوس ہوتا کہ جیسے وہ جب بھی گھر آئے گا تحریم نہیں رہے گی، اس کی ماں جیسی بن جائے گی، خود غرض، خود پرست، خواہشات کی غلام۔ پھر اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ کیوں اپنی محبت کو مضبوط کرے؟ اس کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ بے اعتنائیاں بھی تو کبھی کبھی ہمارے لیے گہرے گڑھے کھودتی ہیں۔ چلیے جناب، وہ چونک کر سوچو کہ عطا سمندر سے واپس آ گیا۔ وہ آ گئی تھی فیروزی جارجٹ کی کڑھائی والے سوٹ میں، لائٹ میک اپ، ہلکی جیولری، دونوں کلائیوں میں بھری بھری چوڑیاں۔ مجھے اتنی دیر تو نہیں ہوئی کہ آپ کا ارادہ بدل گیا ہو؟ آنکھوں میں مسکراتی ہوئی شوخی تھی۔ نہیں، اب میں کال کا اتنا کچا بھی نہیں ہوں۔ کھڑا ہو گیا۔ چلیے پھر۔ وہ آگے بڑھ گئے، غیر ارادی طور پر گردن موڑ کر دیکھا۔ ہلکا سا کلپ اوپر لگا کر اس نے بالوں کی آبشار کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ روٹین میں انہیں فولڈ کیے رکھتی تھی، آج خصوصی توجہ دی تھی۔ لمحہ بھر، صرف لمحہ بھر کا احساس جاگا۔ دھیرے سے بالوں کو ہتھیلیوں میں جکڑ کر انہیں جھٹکا دے اور جھک کر کانوں کے آویزوں کو چھیڑتے ہوئے کہے، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ مگر اس نے قدم پیچھے بڑھا دیے۔ آدمی کی انا خودداری بھی تو خوشیوں کے در بند کر دیتی ہے۔ اس روز انہوں نے کافی انجوائے کیا۔ لانگ ڈرائیو پر نکل کے زیادہ تر تحریم ہی بولتی رہی، بے تھکان خوشگوار لہجے میں عمر سنتا رہا۔ کس کا فون تھا جو یوں سوچوں میں غرق ہو کہ کسی کے آنے کا احساس ہی نہیں؟ آواز اچانک اونچی ہوئی تھی، ڈر کر پلٹی، پیچھے عمر سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا، اس کے پیچھے سیف۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا اعتماد لڑکھڑایا، مگر نہ وہ کمزور تھی نہ گناہگار۔ پھر خوف کیوں؟ دادا جان کا، اس نے آرام سے جواب دیا۔ اتنی لمبی بات؟ سیف کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ جناب، میرے دادا جان ہیں اور میں ان سے اتنی لمبی لمبی گفتگو ہی کرتی ہوں۔ وہ میری ممی بھی ہیں، دادی بھی، گائیڈ بھی، دوست، مہربان بھی، ناصر بھی، اور میری بہت اچھی سہیلی بھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی، اس کے چہرے پر سچی چمک اور لہجے میں مہک تھی۔ لمحہ بھر کو دونوں بھائی اس چاندنی میں بھیگ گئے۔ کافی دن ہو گئے تھے ملے ہوئے، اس لیے آج فون کیا۔ پورا 1 گھنٹہ بات کی اور وہ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ وہ عمر کی جانب متوجہ ہوئی، تبھی 1 گھنٹے سے فون نہیں مل رہا۔ سیف ہنوز سنجیدہ تھا۔ تم دوسرے نمبر پر کر لیتے، اس نے اپنائی سے کہا۔ آپ فارغ ہوتی تو ریسیو کرتی۔ وہ اخبار اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کا انداز لہجہ 1 منٹ کے لیے اسے ہکا بکا کر گیا۔ خلوص محبت تو چٹانوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ ابھی تو لفظوں کی بازگشت بھی موجود تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پلٹ کر عمر کی جانب دیکھا، شاید یقین کے کسی لفظ کی امید پر، مگر وہ سر جھکا کر موزے اتار رہا تھا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ پھسلتے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ یکدم میں اس کا دل بھر آیا، لیکن باہر سے وحاج احمد اور جنید اندر آ رہے تھے۔ آنسو پینے کی کوشش کی، باہر والے دیکھ لیتے تو مطمئن کرنا مشکل ہو جاتا۔ اندر والے کو شاید پرواہ بھی نہیں تھی۔ رک کر ذرا سا رخ موڑ کر بھیگا چہرہ صاف کی عمر نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ وحاج احمد اور جنید اندر آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابھی جان، جیتی رہیے، جنید نے شوخی سے اور پاپا نے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا۔ پاپا چائے پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ ساتھ میں کچھ وغیرہ وغیرہ بھی ہو۔ اچھا، وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ بیٹا آپ کیوں؟ آپ خان سامہ سے کہیے۔ نہیں پاپا، مجھے آپ سب کے لیے کچھ کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ خود کو نارمل کر کے مسکرائی۔ سراسر فریب، جھوٹ، مبالغہ رائی۔ تیکھے اور متلون مزاج کے حامل شعیب نے اندر آتے ہوئے سنا تو بے اختیار سوچا، پاپا آج تو میں نے کھانا بھی خود بنایا ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ بیٹا آپ نے کیوں پکایا؟ خان سامہ کہاں تھا؟ آپ کتنی تھک گئی ہوں گی۔ ان کے لہجے میں بچوں والا مان و پیار تھا۔ آپ کو پسند آ گیا تو سمجھے محنت وصول ہو گئی۔ وہ عمر سے نگاہ چرا کر مسکرائی اور باہر نکل گئی، اور اس کی پل پل بدلتی شخصیت، موڈ اور سیلف کنٹرول پر عمر حیرت زدہ تھا۔ بہت اچھی لڑکی ہے تحریم، بیٹا اسے کوئی دکھ نہ دینا، کم عمر ہے، ہر بات محبت سے سمجھایا کرو، وحاج احمد کہہ رہے تھے۔ اور عمر وحاج احمد تو سوچ کی کسی اور نہج پر تھا۔
عالم حیرانی کے سمندر میں غلطاں۔ وہاں احمد کو کھانا بہت پسند آیا تھا، بہت عرصے بعد عورت کے ہاتھ کا کھانا بنا تھا۔ سب میں سر جھکا کر کھایا، بس جنید تھا جو بول رہا تھا۔ رات کو وہ حاج احمد نے خاص طور پر تحریم کو اپنے کمرے میں بلا کر ایک انگوٹھی نکال کر دی۔ یہ کیا پاپا، ہماری بہو نے آج پہلی بار کھانا پکایا۔ انہوں نے مسکرا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، وہ مسکرا دی، ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ آپ کو اس رسم کا علم ہے پاپا؟ اس نے مسرت سے کہا۔ ہاں، اسے نیک شگن کہتے ہیں۔ میری اماں نے اپنی دونوں بڑی بہوؤں کو یہ شگن دیا تھا، بس عمر کی ماں ہی بد نصیب عورت تھی۔ تھینک یو پاپا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے دعا دی۔ اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف کسی سے بھی ہو، چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے کہنا۔ تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو، اور بیٹیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے۔ تحریم نے فرمانبرداری سے سر جھکا لیا۔ منزل دور نہیں تھی، بس راستہ تھوڑا دشوار تھا۔ وہ انہیں شب بخیر کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر جائے اور یہ اتنی بڑی خبر دادا جان کو سنائے۔ وہ فون کی جانب بڑھی، مگر اس وقت 11:15 بج رہے تھے اور دادا جان تو سو چکے ہوں گے۔ ہاتھ کھینچ لیا، کیسے بتائے عمر کو، مگر وہ کون سا خوش ہو کر سنے گا۔ اس کا گریز یاد آ گیا، خلوص، اپنائیت اور محبت میں اٹھا ہوا ہر قدم ایک دن اس کے بنجر وجود کو محبت کا نخلستان بنا دے گا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی، بے خودی سی بے خودی تھی۔ وہ سوچتی کوریڈور میں بڑھ رہی تھی اور عمر 12 بجے اسے دیکھنے کے ارادے سے باہر نکل رہا تھا۔ بیڈ روم کے دروازے پر دونوں ٹکرا گئے۔ اوہ، عمر نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، ایسی خوبصورت چوٹیں تو لگتی رہنی چاہیے کہ اب تو لگ گئی، کیا کیا جائے۔ عمر سے بات کرتے اس کا لہجہ خود بخود شوخ ہو جاتا تھا۔ شوخ ہی اس کی ذات کا حصہ بھی تو تھی۔ سوری، عمر سنجیدہ تھا، کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیے، پاپا نے مجھے انعام دیا کھانا پکانے پر۔ اس نے سیدھا ہاتھ آگے کر دیا۔ زرکون کی لمبی انگوٹھی چکمگا رہی تھی۔ مبارک ہو۔ تھینک یو، اور آپ کی طرف سے انعام؟ اس نے شوخی سے ہاتھ پھیلایا۔ کیا لوگی؟ ابھی تک اس کے ہاتھ تحریم کے شانوں پر تھے۔ تحفہ پوچھ کر نہیں دیا جاتا، مگر فرمائش تو تمہاری جانب سے ہوئی ہے، انتخاب آپ کر لیجئے، اس نے ناز بھرے لہجے میں کہا۔ وہ گھوم کر اندر چلا گیا۔ اس نے بھی قدم بڑھا دیے۔ یہ لو، اپنی پسند سے کچھ خرید لینا۔ اس نے کچھ نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ کچھ پس و پیش کے بعد اس نے لے لیے۔ اظہار کسی بھی انداز سے ہو معنی رکھتا ہے۔ آج شادی کے اتنے مہینوں بعد اس نے عمر کی آنکھوں میں ایسی بے ساختہ چمک دیکھی تھی، مانو گیان والی، ورنہ تو بس لیے دیے انداز والا انداز، لیکن آج بے ساختہ رخ موڑ کر سوئے ہوئے عمر کو دیکھا۔ کس قدر مان دیا تھا، ایک دم سے ہی وہ نئے احساس سے مسکرا دی۔ کس قدر قریب تھی وہ عمر کے۔ دیکھنا تحریم، اب تم ایک دن ان سے چرا لو گی، کوئی اس کے اندر چہکا۔ مسکرا کر کروٹ بدلی اور پھر چونک گئی۔ سوئے ہوئے عمر کے ہاتھ پر غیر ارادی طور پر ہاتھ ٹھہر گیا۔ پہلے جھجکی، پھر آنکھیں موندی۔ بے مہار کے مسافر کو کسی انداز سے ہی تو احساس دلانا تھا اپنے ہونے کا۔ نرم و گداز لمس اور چوڑیوں کی چبھن سے عمر کی آنکھ کھلی اور اس کے ہاتھ پر ٹھہر گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی، ایک سکون سا چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ گزشتہ ستاروں کی روشنی میں دل چاہا چھٹکتے، مگر اسے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے تحریم کا ہاتھ جھٹکا کیوں نہیں، اور ایک نئی روشن تازہ صبح نے دونوں کو الگ الگ ایک نئی آگاہی ایکانت کا درس دیا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں، میں الگ مزاج کا شخص ہوں، یہ سب چونچلا مجھے پسند نہیں۔ شعیب کی اکڑ اور بد مزاج لہجے نے لمحہ بھر کو سن کر دیا۔ آپ میرے روم میں خانسامہ کو بھیج دیا کریں، خدا نے کا تردد نہیں کیا کریں۔ وہ ذرا بھی اپنے لہجے اور انداز پر شرمسار نہیں تھا۔ لیکن شعیب، میں تو بس آپ میری بات کو آخری مرتبہ سمجھے اور آئندہ زحمت مت کریں۔ وہ رخ پھیر کر دریچے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ گھر ہے شعیب، اور گھر میں لوگ یوں الگ تھلگ نہیں رہتے، تم میرے بھائی جیسے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں، ہمیں یوں ہی الگ تھلگ رہنے کی عادت ہے اور ہم مطمئن ہیں۔ اس کا لہجہ مزید تندرست ہو گیا۔ یہ اطمینان نہیں، آدم بیزاری ہے۔ کچھ بھی ہو، مگر آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں عورتوں کی خصلت پہلے رجھاتی ہیں، اپنا گرویدہ بناتی ہیں اور پھر مرغے بسمل کی طرح چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ اس معاملے میں بہت تجربہ کار ہو گئے ہیں۔ آئندہ ایسے حربے استعمال مت کریں۔ اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے بدصورت رویے، تلخ لہجے اور سخت الفاظ کا احساس نہ ہوا۔ وہ تو یوں گویا ہوا تھا جیسے اس کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہو اور وہ سرے بازار کوڑے لگا رہا ہو۔ آپ جا سکتی ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ یوں زندگی نہیں گزرتی شعیب، الگ تھلگ انسانوں سے کٹ کر۔ میں تمہاری بھابھی ہوں، بہن ہوں، اعتبار، اعتماد، یقین
तुम खुद को तन्हाई का शिकार मत करो, यूँ ज़िंदगी से फरार। वो नसीहत करने से बाज ना आई। शे बेड़ियों पर घूमकर सामने आया। जो लोग एतबार छीन लेते हैं फिर सारी उम्र एतमाद लौटा नहीं सकते। मुझे किसी यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं है। आप जाती हैं या मैं चला जाऊँ? वो सख्त मुश्तिल हो रहा था। मुट्ठियाँ भींच ली थी, रगें तन गई। वो पलट आई। बरसों की कसावतें दिनों में थोड़ी साफ़ हो सकती हैं। खा कितने ही ब्लीच के पैकेट डाल दिए जाए। और काफ़ी देर से उन दोनों की गुफ्तगू सुनता जुनैद उसे सर उठाकर यूँ लॉन की जानिब देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता देखता रहा। सारी गुफ्तगू उसने ध्यान से सुनी थी। ये भी तो औरत है, वो भी औरत है। ये किस कदर मुख्तलिफ मिजाज व अंदाज की हैं। हम उनके बज़ाहिर कुछ नहीं लगते, मगर ये हमें बाहम मरबूत व मजबूत करना चाहती हैं। ओफ, शोएब का लहजा अंदाज किस कदर तुंदो तुश था। कोई और औरत होती तो मुँह पर थप्पड़ मार कर चली जाती, मगर ये खाली कॉरिडोर को दूर तक देखा। इतनी देर से क्यों आते हैं फारूक भाई? जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हैं। पल की खबर नहीं और अब रात का 1 बज रहा है। उसकी आवाज़ पर फारूक ने तेज़ी से सर उठाया। आज तक किसी ने उसके देर जाने पर सवाल नहीं किया था। फिर ये उसकी पेशानी की रगें तन गई। मैं हमेशा ही इसी वक्त आता हूँ। आपने खाना खाया? पापा आपका पूछ रहे थे। हम लोगों के साथ रात का खाना खाया करें, अच्छा लगता है। एक फ़र्द भी दस्तरखान से कम हो तो कमी का एहसास रहता है। फिर रात के 12 बजे कौन से ऑफिस खुले रहते हैं? उसके अंदाज में बहनों वाला मान था, इस्तेहकाक था। फारूक रुक गया। वो अपनी धुन में थी। कल से ऐसा ना हो, जल्दी घर आया करें प्लीज़ भाभी साहिबा, उसने सख्ती से कहा। मैं दखल दर माकूलात को सख्त नापसंद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आप उसकी ज़हमत नहीं फरमाएंगी। उस सर्द लहजे की उसे तवक्को थी। आप इस घर के फ़र्द हैं, आपका फ़र्ज़ है घर के वक्त लोगों को वक्त दें। फारूक भौंच का सा रह गया। ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था कोई उसे उसके फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रहा था, मगर वाहमों के काफ़िले तो साथ साथ रवां रहते हैं। आप कौन होती हैं मेरे फ़राइज़ बताने वाली? लहजा खा जाने वाला था। क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं? वो धीरे से मुस्कुराई। सिर्फ इतना कि मेरे भाई की बीवी हैं आप, बस। और आपकी? मैं औरत ज़ात का ना एहतराम करता हूँ और ना उसे काबिल एतबार जानता हूँ। ये तो मैं एक निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गया। या अल्लाह, वो उसे जाते देखती रही। ये कैसे सुधरेंगे? वो वहीं सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उम्र को कौन सी परवाह होगी कि रात के उनकी निस्फ़ बेहतर कहाँ है। ना जाने क्यों उसे इन सब महरूम मोहब्बत लोगों से मोहब्बत होती जा रही थी। किसी सिले और सताइश की तमन्ना किए बगैर वो उनकी जानिब बढ़ती जा रही थी। ये उस घर से ताल्लुक़ और रिश्ते का कमाल था, या दादा जान के नासिहाना अंदाज का एजाज़, या फिर उसकी अंदर की नाम मिजाज हसास नाजुक आबगीनों जैसी तहरीम का कमाल। यही वजह थी कि शुएब सैफ फारूक ने जो कुछ भी कहा वो हर्ट तो हुई, मगर मायूस नहीं। इस तरह से उनके अंदर का गुबार कुछ तो निकला। गुबार निकल जाता, धुन छट जाती, तमाम कसावतें धुल जाती, तो फिर तमाम मंजर और माहौल खुद ब खुद ही साफ और शफाफ हो जाते। तुम आधी रात को लॉन में क्या कर रही थी? सुबह उमर पूछ रहा था। उफ, तो इन्होंने नज़रअंदाज किया था, गाफिल नहीं था। आप जाग रहे थे तो आ जाते लॉन में। तुम क्या कह रही थी वहाँ? उसकी शोखी के जवाब में सवाल हनूस बरकरार था। मुझे रात को देर से सोने की आदत है, आपको जल्दी। फिर मेरा दिल भी घबरा रहा था, इसलिए लॉन में चली गई। और घर का एक फर्द भी रात गए तक बाहर रहे तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। फारूक भाई से कहिएगा जल्दी आया करे, रात भी 1 बजे के करीब आए हैं। उसने खासा तफसील से जवाब दिया। उमर आस्तीन फोल्ड करते करते रुक कर उसे देखने लगा, जो उस वक्त किसी जिम्मेदार खातून खाना की तरह बोल रही थी। ये लड़की किस कदर आगे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। जुनैद तहरीम के बेलौस जज्बे की कदर करने लगा था। उसे इंसानी रिश्ते नातों की समझ बूझ थी। अच्छाई बुराई में तमीज़ कर सकता था। कसूर तो माँ का था, खाला उसकी ज़िंदगी में भी था, मगर उसने ख़ुद को संभाल लिया था। यही वजह थी कि वो औरत साथ का एहतराम भी करता था। उसकी ज़िंदगी में 3 औरतों का अमल दखल था। माँ, जिसने माँ के तकद्दुस की पामाली का एहसास दिलाया, जो इस लायक ही नहीं। वो माँ से नफ़रत करता था, औरत से नहीं। नगीन, वो दूसरी औरत थी जिसने खुश रहना, ज़िंदगी से प्यार करना, मोहब्बत करना सिखाया। भाभी तहरीम, जिसके बेलौस जज्बे, मोहब्बत और ख़्याल के अंदाज ने उसे गर्विदा कर दिया था। वरना कौन इस दर्जा हद तक के बाद यूं दरगुजर सब्र तहम्मुल सब्र बर्दाश्त से काम लेता है। वो अपनी तरफ से उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अक्सर उसके पास बैठा बातें करता, समझाता।
چاند نکل آیا ہے۔ وہ یکدم گیٹ کی جانب دیکھ کر ہنسا۔ اس نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا عمر کی بلیک شرارڈ اندر آ رہی تھی۔ چاندنی چٹک چکی ہے۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بھی یکدم بلش ہو گئی۔ ایک خوبصورت روشنی پھیلنا چاہتی ہے، میں نے استارا تھا۔ دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ بے شک آمین۔ اور ایک مرد کی فطری شکی طبیعت کے زیر اثر عمر نے بے ساختہ ہی چونک کر انہیں دیکھا، لمحہ بھر کو ٹھہرا اور پھر ادھر ہی آ گیا۔ چہرے پر سنجیدگی کی دبی سطح پھیلنے لگی۔ تحریم سنبھل کر بیٹھی اور اسے سنبھلنے کو عمر نے عجیب رنگ میں دیکھا۔ میرا خیال ہے بہت اچھی باتیں ہو گئی، اب اچھی سی چائے ہو جائے۔ جنید چہکا، ہاں کیوں نہیں، اور چائے میں خود بنا کر لاتی۔ اس نے مسکرا کر عمر کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ چائے کے ساتھ کچھ اور؟ میں نے سا اشارہ تھا۔ کیوں نہیں، تم فریش ہو جاؤ اور سنیں آپ بھی، میں چائے لے کر ادھر ہی آتی ہوں، وہ متبسم لہجے میں کہتی پلٹ گئی۔ عمر غیر ارادی طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بھائی خیریت تو ہے نا؟ جنید نے آگے ہاتھ ہلایا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کر اندر بیٹھ گیا۔ اف، جنید اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر چار طرف نظر دوڑائی، ٹھنڈا اور گہرا سانس لے کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی کو 1 سال ہونے کو تھا اور سب کا انداز اور رویہ ہنوز برقرار تھا۔ ان کے سخت اور طنزیہ لب و لہجے کے باوجود وہ مسکراتی رہتی، اپنی پیشانی پہ بل نہ آنے دیتی، کہیں یہ لوگ ایک بار پھر مایوس نہ ہو جائیں۔ مسکرا کر ان کے انگارے سمیٹتی تھی اور پھول راہوں پر بکھراتی رہتی۔ حالانکہ رات ہی سیف کا انداز جارحانہ تھا جب اس نے شوق سے بنایا ہوا خوبانی کا میٹھا سیف کے آگے کیا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ اس نے لب بھینچ کر ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے آپ ہمارے لیے اتنا تردد نہ کیا کریں، ہم لوگ اس عیش کے عادی نہیں، ہماری عادتیں مت بگاڑیں، عادتیں بگڑ جائیں تو بہت دکھ دیتی ہیں۔ اس کے اندر کا معصوم بچہ شاید آج بھی دکھ کی لپیٹ میں تھا۔ مجھے اچھا لگے گا تم لوگوں کی عادتیں بگاڑ کر، لہجے میں محبت بھرا مان تھا۔ ہاں، آپ کو بھی اچھا لگے گا ہمارا تمسخر اڑا کر، آپ کو بھی اچھا لگے گا ہماری زندگی کو مذاق بنا کر، وہ ایک دم سے مشتعل لہجے میں کہتا اٹھا اور باہر آ گیا۔ تحریم اس کے انداز پر ساکت ہو گئی۔ وہاج، احمد، عمر اور جنید نے ہاتھ روک لیا۔ تیزی سے آتا شعیب ادھر ہی رک گیا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ آگے بڑھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی دماغ خراب ہو گیا۔ وہاج احمد شرمندہ تھے۔ دماغ خراب یوں ہی نہیں ہوا کرتے پاپا، موقع دے تو ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ نگاہ تحریم پر۔ اور براہ مہربانی آپ بھابھی صاحبہ مت اہمیت دیں ہمیں، مت ہمیں ہونے کا احساس دلایا کریں، ہم صدیوں سے اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس کو بدلے مت یہاں کچھ بھی۔ شعیب شاید سن چکا تھا اس کا تن بھی کرتا لہجہ۔ شعیب پلٹ گیا۔ وہاج احمد نے سر پکڑ لیا۔ عمر پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے خاموش سا تھا۔ جنید پانی ہو رہا تھا۔ بھائیوں کے تلخ انداز اور گستاخ لہجے پر، بابا کی خاموشی پر، عمر کی نظر اندازی پر۔ لیو اٹ، چلے بابا شروع کریں، یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہو جائیں گے ٹھیک۔ دل میں گرتے آنسو کون دیکھتا ہے؟ جنید ایمان لے آیا اس کے صبر بلند کرداری پر۔ غضب کا صبر استقامت تھا۔ تحریم زندگی میں بہت کم روئی تھی، مگر اسٹڈی روم میں بلا کر جب وہاج احمد نے اس کے سامنے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا مجھے معاف کر دینا میرے بچے، تو بے ساختہ اس کے آنسو چھلک پڑے۔ دھیرے سے ان کے قریب آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، اس گھر کے قابل ہی نہ تھی، یہ سب سرد مزاج لوگ ہیں، اور تم پاپا مجھے آپ کے لہجے میں شرمندگی اچھی نہیں لگی۔ جن بچوں کو ماں کا پیار نہ ملے وہ یوں ہی بھٹک جاتے ہیں۔ مجھے کوئی رنج و ملال نہیں، بلکہ یہ لوگ کچھ کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، ان کے اندر کا غبار دھلتا ہے، دیکھیے گا جلد منظر صاف ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین کی دولت تھی۔ وہاج احمد نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ اس روز بڑی چاہ سے اس نے سیف کو آواز دی، پڈنگ کھا لو تمہاری پسند کی۔ سیف رک گیا اور پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھی۔ چیئر کی بیک پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لہجے میں ماں کی ممتا آیا تھی۔ ہم سب لوگ یہ سب نہیں چاہتے بھابھی صاحبہ، ہماری زندگیوں میں اس حد تک دخل مت دیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم لوگ پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں شکستگی اور آزردگی کے رنگ نمایاں تھے۔ ہیں، میں کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے استجاب سے دیکھا۔ جدائیوں کے بعد جو موڑ آتے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اگر ڈھلا نہ چاہے تو بندہ گرتا چلا جاتا ہے۔ گہرائی، بہت گہرائی میں تنہائی اور اداسی اور اماوس کی راتیں ہماری ذات کا حصہ ہیں، ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے بھائی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، بالوں میں محبت بھرا ہاتھ پھیرا، پانی کا گلاس دیا۔ یہ میرا گھر ہے سیف، تم سب لوگ میرے ہو، غیر تو وہ لوگ تھے جنہیں میں چھوڑ آئی ہوں اور مہمانوں کی طرح ملنے جاتی ہوں۔ میرا یقین کرو میرے بھائی، مجھے اب کہیں نہیں جانا، میں تم لوگوں کو اپنا سمجھتی ہوں، پھر کیسے اکیلا دیکھ سکتی ہوں؟
یہ زندگی ہے میرے بھائی، یہاں کسی کو حسب آرزو نہیں ملتا، نہیں، بد نصیبی ہی ہمارا مقدر ہے، ہر کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب نگاہ اس طرح بھی تھی، نہیں، ہر کوئی ہر جیسا نہیں ہوتا، یہ فرق و امتیاز ہمیں خود آگہی سے حاصل ہوتا ہے، اگر ہم لکیر کے فقیر نہ بنے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اس نے چار طرف نگاہ کی۔ اس گھر کے دور و دیوار کو ایک جیسا ماحول دیکھنے کی عادت ہے، یہ بھی اب تبدیلی کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور باہر نکل گیا، وہ جاتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ ضرور ہوا یا تحریم نے محسوس کیا، اس کا تلخ لہجہ اونچی آواز اور زہریلے لفظوں کی جگہ نرم گفتاری دھیمے لہجے نے لے لی تھی، گویا وہ ہاری نہیں تھی۔ ایک پر یقین مسکراہٹ نے لبوں کو چھو لیا۔ عمر آج کل تحریم کے نرم گرم رویے سے بہت ہرٹ ہو رہا تھا اور وہ اس کی ساری پریشانیاں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ اس کی جانب اٹھا ہوا ہر قدم اسے گہرائیوں میں دھکیل دیتا۔ مت اتنا بناؤ سنگھار کیا کرو بازاری عورتوں کی طرح، جانے اس کے احساس پر کون سا گھاؤ لگا تھا۔ وہ یکدم یک ٹوک کھڑی رہ گئی۔ نفرت ہے مجھے ان رجھانے والے انداز و اطوار سے، یہ شریف عورتوں کے طور طریقے نہیں ہوتے۔ کیا سمجھتی ہو تم اس طرح میرے دل تک رسائی پالو گی؟ وہ سخت طیش میں تھا۔ عمر، وہ ساکت رہ گئی۔ جھوٹ مبالغہ آرائی مت کرو، جو چاہتی ہو کہہ دو، جو کرنا چاہتی ہو کر لو، تاکہ ہم بھی ایک کنارے لگیں۔ اس کا دل گہرے پاتال میں تھا۔ سامنے وسیع و عریض ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا سراپا نمایاں تھا، نہایت شوق سے سلوایا ہوا جدید طرز کا فاختہ ہی کلر کا سوٹ، میچنگ کی جویلری، چوڑیاں۔ آئینہ بھی کہہ رہا تھا وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، صرف اتنا ہی تو ہوا تھا اس کا موڈ موسم کے ساتھ خوشگوار تھا۔ عمر کو بیڈ روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ ساختہ ہی مسکرا کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے محبوبانہ انداز کو اس نے اتنا مشتعل انداز سے بے عزت کیا، تذلیل حد تک اس درجے کی تھی کہ فوراً گھر چھوڑنے کو دل چاہا۔ خیال و دھیان سے زنجیریں ڈال رہا تھا۔ اب تو سب ذرا نرم ہوئے تھے، اب تو ذرا بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے پاپا فاروق بھائی کی شادی کر دیں، اس نے وہاج احمد کو ایک مفید مشورہ دیا۔ ہاں، خیال تو میرا بھی ہے، مگر وہ مانے تب نہ، مان جائیں گے آپ کہیں تو، نہیں مانتے تو زبردستی کر دیں۔ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ وہاج احمد کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ آپ ان کی پسند پوچھ لیں، اس کے بعد میں لڑکی دیکھنا شروع کرتی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی، انہوں نے گہرا سانس لے کر اسے جاتے دیکھا، محبت کے معاملے میں کتنی مضبوط ہے، کتنا خیال ہے اسے سب کا، کس طرح یہ سب کو یکجا کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ نصرت آرا بیگم، کیا یہ نازک سی لڑکی تمہارے لگائے ہوئے زخم مندمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کو یہ کس نے دیا کہ میری ذاتیات میں دخل اندازی کرے؟ فاروق کچن میں اس کے سر پر کھڑا تھا، وہ بے ساختہ پلٹ کر گھومی اور تیزی سے ابلتا ہوا دودھ اس کے ہاتھ پہ گرا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ فاروق کی آمد اچانک تھی، بازو چولہے سے بہت قریب تھا اور اوپر تک چل گیا۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں کسی خیال کی ضرورت نہیں۔ اس گھر میں ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ کر کے رہیں، ورنہ اس کو مطلق پرواہ نہیں تھی کہ اس کا کتنا ہاتھ جلا۔ جمیلہ حیران و ساکت تھی۔ چھوٹے صاحب کتنے ظالم ہے، جو اس گھر میں آ سکتا ہے وہ جا بھی تو سکتا ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اس کے انداز و اطوار، زہریلے جملے، وہ عالم تحیر میں اپنی اذیت بھول گئی۔ فاروق جا چکا تھا، گونج باقی تھی۔ نوکروں کے سامنے اتنی حد تک اس وقت اپنے آنسو چھپانے، خود کو سنبھالنے کے لیے گوش عافیت کی ضرورت تھی۔ وہ اسٹڈی میں بھاگ آئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان سب کے دل نام ہو گئے، احساس کی لو ان کے اندر تک اتر گئی، مگر وہ سب تو ویسے ہی پتھریلے، کڑوے، زہریلے تھے۔ وہ لوگ شاید اس مقام پر تھے جہاں کوئی تبدیلی اثر نہیں کرتی، ایسا گلیشیئر تھے جو کبھی نہیں پگھلتا۔ اس کی ہر سیلا حاصل تھی۔ اس روز اپنی بے کرام محبت کی بربادی پر بہت رہی۔ جب کسی کو ضرورت ہی نہیں تو کیا فائدہ اس قفس میں رہنے کا؟ اس کا دل بھی پل بھر میں اچاٹ ہو گیا۔ اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت تھی، مگر وہ اب کسی کو اپنی تکلیف بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بہتر ہے کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جائے۔ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے آزردگی سے سوچا، کسی کو کیا فکر ہوگی، کہیں زخم نہ بگڑ جائے۔ چھوٹی بیگم، شعیب صاحب کو رات بہت بخار ہو رہا ہے، خان سامہ نے اطلاع دی۔ اچھا، اس نے ایک نگاہ اسے دیکھا، بازو پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ہمدردی کی اسے ضرورت نہیں تھی، واقعی اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ بے سود پڑا تھا، چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر علی کو فون کیا، خود اس کے سر پر پٹیاں رکھنا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر علیہ کی تفصیل سے چیک اپ کیا اور موسم کا اثر بتایا، انجیکشن لگا دیا، انشاءاللہ اب بخار اتر جائے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے فکرمند چہرے کو دیکھا۔ جنید بھی آ گیا، اسے تسلی ہوئی۔ جنید نے ہی دوائی پلائی۔ اب شعیب کے چہرے پر قدرے سکون تھا۔ تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس نے جنید سے کہا۔ بس فلو ہو رہا ہے، دوائی لی، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جاؤ، پھر جا کر آرام کرو، میں ہوں ادھر۔ اس نے محبت سے اسے بیڈ روم میں بھیج دیا، خود شعیب کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بے سود پڑا تھا۔ کافی دیر بعد بخار چیک کیا
پانی مانگنے پر پانی دیا۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی، تحریم اس کے پاس تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ آپ یہاں کیوں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس نے بخار چیک کیا۔ نہیں، وہ اسے جواب نہ بن پڑا تھا۔ ابھی جنید آ گیا۔ بیٹھو تم، میں کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ زندگی میں پہلی بار یوں کوئی اس کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ شعیب کو عجیب سا لگا۔ جب تک وہ اچھا نہیں ہو گیا تحریم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ شعیب کا خشک رویہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ آرام سے اس کی ہر بات مان لیتا۔ انہی دنوں اسے اپنے اندر تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل رہنے لگی تھی، اوپر سے دل کا زخم۔ کس سے کہے؟ اس وقت بھی نڈھال ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ کیا کرے؟ گھر چلی جائے، مگر وہ آج بھی نہ آئے تھے۔ کہاں غائب رہتی ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ بالکل اچانک ہی عمر نے کی آواز نے ڈرا دیا۔ آپ؟ وہ خوف سے پلٹی۔ ہاں میں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہو؟ محض دوسروں کی خدمتیں کر کے تم کیوں ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ کوئی کام تھا؟ دشمن جہاں سے نگاہ ملانا محال تھا۔ شوہر کے کام کی نوعیت میں تمہیں بتاؤں گا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ آپ کو ہر بات پر اعتراض تھا، اس لیے میں نے ہاتھ کھینچ لیا، گویا اب تم مجھے لیکچر دو گی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ کپڑے استری کر دو، مجھے رات کو جانا ہے۔ وہ حکم صادر کر کے اندر بڑھ گیا۔ باہر اندھیرا پھیلنے کو تھا، شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ اس کی طبیعت بہت مزمحل ہو رہی تھی۔ ملگجے سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ذرا بھی تو عمر کے چہرے پر ملال و تعصب نہ تھا۔ انسان اپنے کیے پر شرمندہ بھی تو ہوتا ہے۔ کیا میاں بیوی کے تعلقات اتنے عام نوعیت کے بھی ہوتے ہیں؟ وہ نئے تجربات کریں، پرانے مشاہدات کی روشنی میں کیوں پرکھتے ہیں؟ دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی؟ دادا جان کہتے ہیں دیتے جاؤ دیے جاؤ، بے غرض کوئی مدت بھی تو ہو۔ اس نے تو ہر صورتحال کا چیلنج سمجھ کر مقابلہ کیا، مگر اسے تو ہر محاذ پر شکست ہوئی۔ آج کل اسے خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی، سوچوں میں گم رہتی، ہر چیز سے دلچسپی مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اندر تک ڈسہارٹ ہو گئی۔ کسی کو پرکھنے برتنے کے لیے 1.5 سال بہت ہوتے، اور 1.5 سال تک تو اس کا اعتماد ہی بحال نہیں ہوا۔ یقین تو دور کی بات، آج کل طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اعصابی تھکن، جسمانی تھکن نے گھیراؤ کر رہا تھا۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی سے ڈھیر ساری باتیں کرے، کسی کے شانوں پر سر رکھ کر اپنے دکھ سکھ شیئر کرے، اپنائیت کا احساس حاصل کرے۔ رخسار بھیگے تو احساس ہوا وہ تو رو رہی ہے، کیا رونا ہی مقدر ٹھہرا؟ آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ مریم دور تھی، بھائی سے کیسے کہے؟ دادا پپا کو کیوں دکھی کرے؟ کیا یہ دکھ کی سلیبیں اسے خود ہی اٹھانی ہوں گی؟ آنسو بھل بھل بہے جا رہے تھے۔ آج شکستہ پائی کا احساس عروج پر تھا۔ بے خیالی میں ہاتھ میز سے ٹکرایا، زخم تازہ ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے وہ ڈائننگ ٹیبل پر نہیں گئی، کسی نے اس کے متعلق تک پوچھا تک نہیں۔ وہ حاج احمد کا فون آیا تو اس نے کہہ دیا وہ کچھ دنوں کے لیے پاپا کے گھر جا رہی ہے۔ اداس ہو بیٹا؟ نہیں، دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، جب ٹھیک ہو جائے تو آ جانا، وہاں بھی تو عورت کی ضرورت ہے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ جس روز اسے گھر جانا تھا اس روز بہت دیر تک پورے گھر میں گھومتی رہی، اپنے دکھ، اپنے اکیلے پن پر آنسو گرتے رہے۔ آج اتفاق ہی تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ بہت دن ہو گئے تھے یوں ایک ساتھ سب کا سامنا کیے۔ جنید نے بھی تو نہیں پوچھا تھا بھابھی کہاں ہے؟ اس نے اندر آ کر دھیرے سے کہا میں گھر جا رہی ہوں۔ ارے بھابھی آپ آئیے نا، کہاں گم ہے؟ یہ جنید تھا۔ گمشدہ لوگ مل جاتے ہیں، خود کھو جانے والے لوگ نہیں ملتے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ عمر چونک گیا، بے حد ستا ہوا چہرہ، سرخ روئی روئی آنکھیں، بہت سادہ سا حلیہ۔ یکدم اس کے انداز نے اندر تک کچھ ہلا دیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سب کی توجہ اس کی جانب سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ میرے دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ یہاں بھی تو کوئی نہیں ہے بھابھی۔ جنید نے اسے دیکھا۔ یہاں میرے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کاریں جہاں ہیں سب سلسلے جاری رہیں گے، نہ کسی کو کمی کا احساس ہوگا۔ مگر میرے دادا جان میرے غمگسار دوست ہیں، شفیق باپ ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ عمر، شعیب، جنید، فاروق سبھی اس کی طرف متوجہ تھے، نہ نگاہ میں شوخی تھی نہ چہرے پر تازگی۔ آپ نے پپا کو بتا دیا ہے اور عمر بھائی کو؟ جس کو میرے ہونے کا علم نہیں اس پر نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ بیگ شانوں پر ٹھیک کیا تو بازو سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ یہ جنید تڑپ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ عمر جیسے تڑپ گیا۔ میں چلتی ہوں، پپا نے گاڑی بھیجی ہے۔ وہ یکدم باہر نکل گئی۔ بھابھی، فاروق، شعیب، سیف سب کے دلوں میں اذیت کی لہر اٹھی۔ جنید پیچھے بھاگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ کیسے لگا یہ زخم؟ کیسے جلا یہ زخم؟ اس نے دھیرے سے بازو سامنے کیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے نگاہ اٹھائی، آنسو سنبھلنے کے باوجود پھسل گئے۔ جو میرے دل پر لگا ہے اس کی جلن بہت شدید ہے۔ تحریم نے الوداعی ہاتھ ہلایا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو تواتر سے رخسار بھگو رہے تھے۔ جنید تو اتنا ششدر تھا کہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکا، اور شعیب کو یوں لگا زندگی کا رنگ محل ویراں ہو گیا ہو۔
دادا جان چپ ساکت بیٹھے اس صبر و استقامت کے پیکر کو دیکھ رہے تھے، جسے صبر و تحمل کی انتہا کر دی، اف تک نہ کی، ان کے فیصلے پر شکوہ نہ کیا، وہ جب سے حیران تھے کوئی جواب نہ دے سکے۔ دھیرے سے اس کے تھکے ہوئے معصوم وجود کو باہوں میں سمیٹ کر پناہ دی اور وہ ساحل پا کر چیخ چیخ کر رو دی۔ کتنے آنسو اس کی بالوں میں جذب ہو گئے۔ ڈاکٹر ضیاء نے اس کے بازو چیک کر کے میڈیسن دی، ڈاکٹر وحیدہ نے اسے چیک کر کے خوشخبری کی تصدیق کی اور وہ چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ اپنا خیال رکھا کرو، بہت کمزور ہو تم، اس سے سر جھکا لیا۔ واقعی وہ بہت کمزور تھی، کسی کو اپنا اسیر ہی نہ کر سکی، یہاں تک کہ عمر کو بھی نہیں۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے آئے، کوئی بھی نہیں آیا اور نہ فون آیا۔ جنید سے امید تھی مگر اس نے بھی نہ پوچھا، اور دادا جان اور نہ دادا جان یا پپا نے کہا کہ تم گھر جاؤ۔ وہ فون گھما کر ریسیور کانوں سے لگا لیتی۔ عمر یا جنید کبھی فاروق ہیلو ہیلو کرتے رہ جاتے۔ کم عمری کی معصوم سی خواہش۔ دادا جان دھیرے دھیرے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کھیلتے یا کہیں گھومنے نکل جاتے۔ وہ ان کا ساتھ دیتی، خود کو بہلا لیتی، مگر اندر سے بے چین رہتی۔ اتنے مصائب کے باوجود اس کا دل ادھر ہی رہتا، جانے وہ سب کیا کرتے ہوں گے۔ اس کی کمی کا احساس ہوا، اسے یاد کرتے ہوں گے، اگر یاد کرتے تو فون ضرور کرتے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج کل کنڈیشن بھی ایسی ہو رہی تھی کہ زیادہ دیر پاپا اور دادا جان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس روز جب وہ آخری چیک اپ کروا کر واپس آئی تو اسے ریاض نے لفافہ لا کر دیا۔ ان گنت اندیشوں کے ساتھ لفافہ چاک کیا۔ آئی مس یو کا کارڈ تھا۔ وہ آس و نراس، حیرت، یہ بے یقینی کے درمیان تھی۔ اسے عمر کا انتظار تھا۔ جنید نے کارڈ بھیج دیا، وہ اسے یاد کرتا ہے، مس کرتا ہے، کیا باقی بھی؟ اس نے دادا جان کے آگے کارڈ رکھ دیا، انہوں نے پڑھا اور بھرپور طریقے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اندھیرے کے سینے سے ہی دن نکلتا ہے۔ مبارک ہو تمہیں میرے بچے۔ اس کا سر سینے سے لگایا۔ اسی رات شدت سے اس ستمگر کو یاد کیا، کتنا ظالم اور شقی القلب تھا، پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ اور وہ تو پور اس کی محبت میں ڈوبی تھی، اور اب آنکھیں بھیگنے لگی، جانے کن جذبوں کے تحت سادہ کاغذ پر ایک نظم اس شقی القلب کو لکھ بھیجی۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ ایسے موقعوں پر اطمینان، اعتماد، یقین ضروری ہوتا۔ اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پیارے دعا گو ہمارے منتظر بھی تو ہیں، ہمیں باہیں پھیلا کر سمیٹ بھی تو سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہوتا ہی موت زندگی کا ہے، آر یا پار۔ وہ خالہ بھی کے سینے سے لگ کر رو دی۔ بس کر میری بچی، خدا تجھے خوش رکھے، تیرا نصیب اچھا کرے، ان لمحوں میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے بیٹا۔ تو دعا کر اللہ تیرے گھر میں خوشیاں اتارے، تیرا سہاگ سلامت رہے، خیر سے اپنے گھر جائے۔ اپنے گھر اس نے آنچل میں آنسو سمیٹے۔ خالہ بھی ضروری چیزیں رکھنے لگی، ڈرائیور کو الرٹ کر دیا۔ دادا جان نے صدقے کے لیے بکرا منگایا تھا، تبھی چوکیدار نے خط لا کر دیا۔ کس کا ہے؟ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کھول لیا۔ دوست، مہربان، غمگسار بھابھی، خوش رہے۔ جس دن سے آپ گئی ہیں اس دن سے ہم لوگ یقینی اور بے یقینی کے درمیان ہیں۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم لوگ تو چلتے پھرتے مزاح تھے، خوشیاں جن سے روٹ جاتی ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا، مگر آپ نے ہمیں ہونے کا احساس دلا کر زندہ کیا۔ کوئی ہے جو ہماری پرواہ کرتا ہے، ہمارا دھیان کرتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو آتے جاتے مسافر تھے۔ کب ایسی پذیرائی ملی تھی، کب ہم اس کے حقدار تھے؟ ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے تقدیر سب کو سب کچھ ہی تو نہیں نوازتی، خود سے انتقام لیتے رہے۔ جو سراسر ہمارا خسارہ تھا، آپ کی بے غرض محبت نے ہمیں سوتے سے چکایا۔ آپ نے ہمارے ناروا سلوک کے باوجود ہمیں محبت اپنائی دی، قصور ہمارا بھی نہیں تھا۔ ہماری شریانوں میں بچھڑنے کا خوف تھا، اس خوف ڈر نے ہمیں آپ کی جانب بڑھنے نہیں دیا۔ آپ کے جانے کے بعد ہم سب اور بکھر کے، وہ فرشتہ صفت لڑکی ہمیں بہت یاد آتی ہے، تھی جو ہمارا خیال رکھتی تھی، ہماری پسند کے کھانے پکاتی تھی، ہمارے اندر کا غبار دھو دینا چاہتی تھی، ہمارا گھر، در و دیوار، لان، پھول، پودے، کچن، لاؤنج اور تو اور بھائی کا بیڈ روم بھی سونا اور ویران ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد ہمارا ڈر خوف نکل گیا۔ کوئی کسی سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک خدا خود نہ چاہے۔ محبتیں تو سیکھنے کے مراحل پیدا کرتی ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ ہمارے لیے محبت کی اکیڈمی ہیں، ماں کی، بہن کی، دوست کی، غمگسار کی، مہربان شفیق انسان کی، بے غرض اور لاسانی محبت۔ اب ہم سب اور تو اور بھائی جان بھی ایک شدید قسم کی پشیمانی، شرمندگی کے حصار میں ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا، اور روبرو معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کر دے بھابھی جان۔ ہاتھ باندھ کر ہم سب قطار میں کھڑے ہیں، سب سے آگے بھائی جان ہے۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ اس لیے ہم نے خط لکھا، کل ہم سب آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ آپ کی آمد کے احساس نے گھر میں ابھی سے رونق بکھیر دی۔
ہم سب نے مل کر پورا گھر صاف شفاف کیا ہے، ساری گرد کثافتیں رنج و ملال دھو ڈالیں، عشق پیچاں کے پھول پتے آپ کی راہوں میں بچھا دیے۔ اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، سارا فرنیچر تک تبدیل کر دیا ہے۔ ہم سب آپ کے منتظر ہیں، نئی محبتیں آپ کی منتظر ہیں۔ سب سے پہلے دادو کو یہ خوشخبری سنانے وہ بے ساختہ دوڑی اور اپنی حالت سے بے پرواہ چیخی، دادا جان، بس وہیں درد کی لہروں سے بھگو دیا۔ جوابی کال کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اس کی آواز پر سب بھاگے آئے اور اس کی حالت نے سب کو حواس باختہ کر دیا۔ جانے کتنی اذیت تکلیف کے بعد آنکھ کھلی تو دکھوں کے تمام باب بند ہو چکے تھے۔ سسٹر نے ہوش میں آتے دیکھ کر دھیرے سے اسے جڑواں بچوں کی خوشخبری سنائی۔ سب لائن بنا کر باہر کھڑے ہیں، بس اجازت کے منتظر ہیں۔ اسے بہت شرم آنے لگی، کہہ دے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھنے کی کوشش کی، پھر لیٹ گئی۔ بھتیجی کی خوشی میں تمہارے دیوروں نے پورا ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیا ہے۔ ایک تو باقاعدہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر گھوم رہا ہے، ہر آتے جاتے کو کھلا رہا ہے، دوسرا پھول بانٹ رہا ہے، تیسرا کھلونے لا رہا ہے، چوتھا مسکینوں کو صدقہ دے رہا ہے۔ تمہارا شوہر وہ بیچارہ مسکین خواہی ہنسے جا رہا ہے اور وہ حیران ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا صبح ہو گئی تھی؟ وہ سب تمہارے ہوش میں آنے کے منتظر ہیں، میں انہیں بھیجتی ہوں، ڈاکٹر وحیدہ باہر نکلتے ہوئے بولی۔ وہ سب بیڈ کے قریب قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر معصومیت سے جرم کا اقرار کیا۔ ان کے چہروں پر خوبصورت رنگ تھے، اکڑ، بدمزاجی، پیشانی کی شکنیں سب غائب۔ اسے یقین آ گیا تبدیلی ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، مگر وہ ہوتی ضرور ہے، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی خدا اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوا۔ بندہ مایوس ہو جاتا ہے جلد باز جو ٹھہرا، اندر ہی اندر پشیمان ہوئی۔ اے خدا مجھے معاف فرما۔ سیف اور فاروق چور نگاہوں سے بیبی کاٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلام نہیں کرو گے؟ وہ ہنس دی۔ چاروں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراتی کرن نے انہیں معافی کا پیغام دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرائی۔ بھابھی زندہ باد۔ چاروں تیزی سے بچوں کی طرف بڑھے اور وہ محبت سے ان کی خوشیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ آوازیں نکال رہے تھے، منہ بنا رہے تھے، چہک رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے۔ اسے زندگی پر پیار آ گیا۔ خدا کتنا مہربان ہے، ہاتھوں پر نرم سے لمس سے اسے چونکا دیا۔ عمر مسکراتے چہرے کے ساتھ کھڑے تھے، اسے دیکھ کر اذیت کے تمام دن یاد آ گئے، بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اب نہیں میری جان۔ ایک ہاتھ اس کے تکیے پر، دوسرا ہاتھ سے اس کے ہاتھ تھام کر جھکا۔ دکھوں کا باب ختم ہو گیا اور اس نے آنسو سمیٹ لیے۔ وہ آہٹ پر چونکی۔ شعیب، فاروق، جنید، سیف باہر نکل رہے تھے۔ نئے رخ روشن کی نئی صبح مبارک ہو آپ کو بھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں تمہارا وجود پھولوں سے بھر دوں گا۔ دھیرے سے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس لمس پر، محبت پر، احساس پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پاپا کو امریکہ فون کر دیا ہے، رات تک آئیں گے، اور سنو انہیں پچھلا کچھ مت بتانا۔ وہ ہنس دی جیسے بڑا ڈر تھا۔ اپنے نو مولودوں سے ملنے؟ وہ کاٹ کی جانب بڑھا، مگر دونوں کاٹ خالی تھے۔ تحریم یہ اسے پلٹ کر دیکھا، تبھی باہر شور ہو رہا تھا۔ دروازے سے باہر جھانکا، وہ چاروں بچوں کی طرح ننھے فرشتوں کو باہوں میں سنبھالے باتیں کر رہے تھے۔ اطراف میں کھلونے بک رہے تھے، آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، اور سسٹر کہہ رہی تھی ٹائم از اوور۔ بچے کہاں ہیں؟ تحریم نے پوچھا۔ اپنے چچاؤں کے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اس کے والہانہ پرجوش محبت آمیز انداز پر وہ سرخ ہو گئی۔ وثاقتا ہی کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عمر نے اس کا کمبل کھینچ کر اس شرارتی نگاہوں کی زد میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی خوبصورت کارروائی ہوتی، قافلہ محبت دادا جان کے سنگ اندر آ گیا۔ ان کے خوشی سے کھلے کھلے چہروں نے ان کے اندر تک سکون کا احساس بھر دیا۔ دادا اور پوتی نے ایک دوسرے کو فتح کی مبارکباد دی اور خوشی اور رنگوں کی بارش میں بھیگنے لگے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد کر رکھیں۔ اللہ حافظ۔